अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुफ्ती निसार अहमद क़ासमी द इंटरनेशनल मुफ्ती यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अजीम शख्सियत। शायद हिंदुस्तान में तो वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन यूके में, यूएस में और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में माशाल्लाह इनकी बहुत खदमात हैं। ख़ास तौर पर फ़ाइनेंस, इस्लामिक फ़ाइनेंस और इस्लामिक इक़्तिसादियात जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में, इसमें इनकी बहुत खदमात हैं। मैं हल्का सा तारुफ़ पहले उनका पेश करना चाहूँगा। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती बरकतुल्लाह अब्दुल क़ादिर क़ासमी साहब, जो माशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद के फ़ाज़िल हैं और अस्साबिक़ून में इनका शुमार होता है। 1973 की इनकी फ़राग़त है दारुल उलूम देवबंद से, और उसके बाद मुफ्ती साहब ने इंग्लैंड का रुख़ किया और वहाँ जाकर जो उनका एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ जाकर उस एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैकग्राउंड था ही, सलाहियत पहले से थी ही, तो वहाँ जाकर उन्होंने फ़ाइनेंस को चुना, इस्लामिक फ़ाइनेंस। फिर वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया माशाअल्लाह, और मास्टर्स भी किया। 1986 में कुरान और हदीस और फ़िक़ह के डाटाबेस की कंप्यूटर डिस्क पर इशाअत की। आप इब्राहीम कॉलेज लंदन में फ़िक़ह और हदीस के प्रोफ़ेसर भी हैं माशाअल्लाह। लंदन शरई मजलिस के काज़ी भी हैं। मुफ्ती साहब मुख्तलिफ़ बैंकों के मालियाती इदारों के एडवाइज़री बोर्ड में भी हैं माशाअल्लाह। मैं मुफ्ती साहब का अपनी तरफ से और अपने चैनल के तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुफ्ती साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी इस दावत को कबूल किया, और आपका जो मुख्तसर सा तारुफ़ जो यहाँ वहाँ से हमें मिल सका, और हमने कोशिश की कि अपने नाज़रीन को आपके बारे में बताएं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा करते हुए ये बताएं कि आपने किन किन असातिज़ा से पढ़ा, किन किन अकाबिरीन से इस्तिफ़ादा किया, और आपके जो कलीग्स हैं, जो हमदर्स हैं, वो बड़े बड़े कुछ नाम उनके भी आप हम लोगों को शुमार कराएं तो हमारे लिए इस्तिफ़ादे की बात हो। जी, ये ट्रेडिशन रही है कि दारुल उलूम देवबंद में किन असातिज़ा से पढ़ा, उनमें से सबसे अहम नाम मौलाना फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो जमीयत के सदर भी रहे हैं और शेखुल हदीस थे। उनका आखिरी दौरा मैंने अटेंड किया। लेकिन उनके अलावा मौलाना अंज़र शाह कश्मीरी, मौलाना कमरुद्दीन साहब और पता नहीं 20 और असातिज़ा से पूरे 3 सालों में इस्तिफ़ादे का मौका मिला। आखिर में दारुल इफ्ता में मुफ्ती महमूद हसन साहब, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, इन हज़रात की निगरानी में इफ्ता की ट्रेनिंग हासिल की, और 4 साल गुजारने के बाद फिर मैं यहीं भिवंडी में आकर मिफ्ताहुल उलूम में मुदर्रिस बन गया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारे लिए एक नया इंकिशाफ है। हज़रत मुफ्ती साहब, हम चाहेंगे आप हमें ज़रा सा अपने लंदन तक के सफ़र के बारे में कुछ बताएं कि आपकी यहाँ से लेकर लंदन तक की हकीकी और मानवी दोनों परवाज़ कैसी रही। जी, लंदन तो ख्वाबों में भी नहीं देखा था, न सुना था। यहाँ से तो मैं हज पर गया था सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जाके ठहर गया, और वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, न जाने हज में कौन सी दुआएं हमने की जिस कबूल हुई, कि वहाँ लंदन से आए हुए कुछ लोग मिले भिवंडी के तवस्सुत से, और उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी ज़बान और मॉडर्न उलूम पढ़ने की स्कॉलरशिप ऑफ़र की, जो मैंने कबूल कर ली। और साल 1.5 साल वहाँ सऊदी अरब में रहने के बाद वीज़ा वगैरह का इंतज़ार करते लंदन पहुँच गया, और ABC से मैंने हाई स्कूल की तालीम शुरू की। 3-4 सालों में हाई स्कूल और इंटर किया, फिर 3 सालों में ग्रेजुएट किया, और फिर 2 या 3 सालों में शायद पोस्ट ग्रेजुएट किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपने जिन असातिज़ा के नाम हम लोगों को गिनवाए हैं, इनके तो रूहानी तज़किरे हम सुनते ही रहते हैं और किताबों में इनको खूब पढ़ा है, और ये हमारे लिए बहुत शरफ़ की बात है कि आप उनसे बिलमुशाफ़ा इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। आप डायरेक्ट डिसेंडेंट स्टूडेंट हैं उनके, एक तरह से अगर कहा जाए तो। मुफ्ती साहब, आप हमें आगे चलते हुए अब ये बताएं कि लंदन में स्टडीज़ के दौरान आपको, ख़ास तौर पर जब आपने इस्लामिक फ़ाइनेंस पढ़ा या जो भी वहाँ पर कोर्स था, उस दौरान आपको दरस निज़ामी की कौन कौन सी किताबों को बैकग्राउंड में आपको ऐसा लगा कि ये किताबें मेरे बैकग्राउंड में मुझे हेल्प कर रही हैं और मुझे एक तरह से मुझे प्रो बना रही हैं?
جی دراصل ہمیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ درس نظامی جو ہے وہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ علماء کو دینی ذمہ داریاں افتاء اور وعظ و نصیحت اور امامت کے لیے تیار کرتے ہیں. تو درس نظامی اپنے آپ میں ایک مکمل چیز ہے اپنے مقصد، اپنے محدود مقصد کے مطابق. لیکن آج جو برٹش زمانے میں، برٹش امپیریل کے زمانے میں جو دینی دنیاوی تعلیم کی تقسیم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ تشنگی رہتی تھی کہ آخر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیا کو، دنیا کے نظام کو، سیاسی ہو معاشی ہو، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں درس نظامی کی وجہ سے. جو درس نظامی کا مقصد بھی نہیں ہے، مقصد ہے کہ معاشرے کی خدمت کی جائے، دینی خدمت کی جائے، اور وہ مکمل طریقے سے پوری دنیا میں درس نظامی کے فارغین کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اللہ نے جب موقع دیا کہ موجودہ ماڈرن علوم حاصل کیا جائے تو اس سے گویا درس نظامی میں جو تسلف فی الدین اور تفقہ فی الدین حاصل تھا، اس کی وجہ سے ساری دنیا کو اور ساری ماڈرن علوم کو دینی نگاہ سے دیکھنے کا موقع ملا. چنانچہ اسلامی اکنامک ہسٹری، اکنامکس، سوسیالوجی، ان سب کو دینی نقطہ نظر سے پڑھا سمجھا اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور ایک چیز نئی تھی کہ اسی زمانے میں کمپیوٹر کی پیدائش ہوئی، یعنی پرسنل کمپیوٹر پی سی جو ہے 1981 میں پیدا ہوا، یعنی پہلی مرتبہ بنا. 1981 سے پہلے کمپیوٹر جو ہے پورے بڑے بڑے کمرے میں بھرا ہوا ہوتا تھا چھوٹے موٹے کیلکولیشن کے لیے. تو اس انقلاب سے میرا انٹروڈکشن ہوا. کمپیوٹر دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ دینی علوم کی خدمت سب سے اچھی طرح کمپیوٹر سے کی جا سکتی ہے. تو چنانچہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور سیرہ، ان سب کی ڈیٹا بیسز میں نے 1986، 87، 88 میں شائع کی. یہ یعنی ایک نیا دروازہ تھا الیکٹرانک پبلشنگ کا. دنیا میں بہت سے یونیورسٹیز میں، لائبریریز میں لگایا گیا کہ آپ چند سیکنڈ میں حدیث، قرآن اور فقہ کے مسئلے مسائل ڈھونڈ سکتے ہیں. جو ہم نے محنت سے اپنے ہاتھوں سے مینول طریقے سے کیا، وہ گویا آٹومائز ہو گیا 1980 کے دہائی میں. تو یہ ایک وہاں کی نئی تعلیم کا ایک فائدہ ہوا اور اس کا ساری دنیا میں کافی چرچہ رہا بہت دنوں تک، الحمدللہ. ماشاء اللہ، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اور امید ہے کہ جب تک یہ ڈیجیٹل دنیا چلتی رہے گی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا. آمین آمین. مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اقتصادیات کی دنیا میں اسلامک اصولوں کی ضرورت کیا ہے اور اس کی افادیت کا کیا درجہ ہے؟ جی، جس طرح کی ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ذاتی، خاندانی، معاشرتی اور معاشی اور سیاسی، سب میدانوں میں اسلام کی تعلیمات ہیں. تو زندگی کا کوئی میدان اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں ہے، اور تجارت، لین دین اور معاشیات کے میدان میں بھی اسلامی تعلیمات مکمل طور سے موجود ہیں، جو کہ دنیا میں اس وقت رائج نہیں ہے، کیونکہ کلونیلزم اور ویسٹرن مغربی تہذیب کی سائے میں فائنینشیل سسٹم جب ڈیولپ ہوا تو وہ غیر سودی بینک کو نہیں سمجھتا، اور ساری بینکنگ اور معاشیات کی بنیاد جو ہے وہ سود پر رہی، جو کہ تمام دینوں میں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں میں حرام ہے. لیکن اس کے باوجود مغربی تہذیب میں یہ چیز جاری کر دی گئی، اور ہم مسلمان ممالک بھی جب ان کے ماتحت رہے تو ہمیں بھی اسے بالجبر ہم پر مسلط کیا گیا. لیکن مسلمانوں نے اس کو رزسٹ کیا. لیکن 1960 کی دہائیوں میں جب مسلم ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے، تب سے اسلامی فائنینشیل سسٹم، معاشی سسٹم اور بینکنگ سسٹم پر غور و فکر اور عملی نمونے ملیشیا میں آئے، مصر میں آئے، اور ہند و پاک میں بھی آئیڈیاز اس کے ڈیولپ ہوئے، اور وہ پوری طرح 10-20 سالوں میں میچور ہو کر اب ایک عالمی نظام بن گیا ہے. اسلامک فائنانس جو ہے وہ
موجودہ کنونشنل نظام کے ساتھ ساتھ ایک آلٹرنیٹیو اور وائبل اور قابل قبول نظام کے طور سے دنیا کے 75 ملکوں میں اور تقریباً 400 اداروں کی شکل میں موجود ہے دنیا میں. ان میں سے 100-125 تو فلی اسلامک ہیں اور 300-350 جو ہیں وہ نارمل بینک ہیں لیکن انہوں نے اسلامک ڈپارٹمنٹ یا اسلامک برانچ بنا کر دنیا میں 75 ملکوں میں وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی سب کی خدمت کر رہے ہیں. اس میں اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس کے جو استعمال کرنے والے ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس سے اٹریکشن ہے. اور میں کچھ مثالیں ہندوستان کی بھی دوں گا جس سے ہمیں تعجب ہوگا کہ غیر مسلم حضرات بھی کس طرح اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. یہ بتائیں مفتی صاحب کہ عصر حاضر میں اسلامک اقتصادیات یا اسلامک فائنانس کے حوالے سے کن کن علماء کو پڑھنا چاہیے جس سے ایک براڈ آئیڈیا مل جائے ہمارے آج کل کے نو فارغین کو یا ہم جیسے لوگوں کو بھی؟ جی، خوش قسمتی کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے تیار شدہ لوگ جب وہ میری طرح ماڈرن ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی، اکنامکس، معاشیات، انگلش لینگویج اور دوسری چیزیں فائنانس سیکھی، تو انہوں نے دونوں کو، جن لوگوں کو موقع ملا انہوں نے ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک حل ساری مسلم اور غیر مسلم ساری دنیا میں پیش کیا. چنانچہ اس سلسلے میں سب سے معروف شخصیت ہیں مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے، جو مفتی شفیع صاحب جو ہے دارالعلوم کے دارالفتہ میں مفتی رہ چکے ہیں تقسیم سے پہلے. تو چنانچہ ساری دنیا میں اللہ نے یہ شرف دیا ہے ان کو کہ وہ شریعہ معیارات جو بنائے جاتے ہیں آج کل کی ماڈرن بزنس اور فائنانس اور اکنامکس میں، ان معیاروں کو بنانے میں جو کمیٹی ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں. اور ان کی کتابیں اردو اور عربی اور انگریزی میں تینوں زبانوں میں اتنی میسر ہیں کہ ہر قسم کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو گویا کہ میں جو سوال آپ سے پوچھنے جا ہی رہا تھا کہ اسلامک اقتصادیات یا اسلامک فائنانس میں علماء دیوبند کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس کا جواب آپ نے پیشگی ہی دے دیا ماشاءاللہ. وہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا موقع دیا. بہت کم امید ہے کہ ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہوئے یہ کر سکتے تھے، لیکن فارچونیٹ سچویشن یا ڈبل ٹریننگ، اور اس کو میں مذاقاً لوگوں سے کہتا ہوں کہ کئی جنم لینے پڑے مجھے. ایک جنم میں عربی پڑھی، دینیات پڑھی، دوسرے جنم میں ہائی اسکول اور انگلش پڑھی، اور ابھی تیسرا جنم ہے جس میں اس کو دونوں کو ملا کے ہم نافذ کر رہے ہیں ساری دنیا میں. چنانچہ یورپ، امریکہ اور UK اور یہاں ہندوستان میں بھی سرکاری و غیر سرکاری تمام اداروں میں مشیر ہوں ماشاءاللہ، ایڈوائزری بورڈ میں. جی ماشاءاللہ. کوئی ایسا مسلم ملک ہے جو یعنی یہ چاہتا ہو کہ مکمل طریقے سے اسلام کا نظام اقتصادیات اور اسلامک فائنانس کو اپنا لے، اور وہ اپنانا چاہتا بھی ہے لیکن کسی وجہ سے اسے جو ہے وہ دقتیں آ رہی ہیں، گلوبلائزیشن ہے اور یہ ڈالر ہے، تو ایسا کون سا ایسا ملک ہے جس کو ہم لوگ اگر ایک نام دینا چاہے تو یہ ٹاپ پر آئے؟ جی، اب اس میں کسی ایک ملک کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی ہے. اس میں کئی ممالک میں مختلف اوقات میں کوششیں ہوئی. مثلا مصر میں 1960 میں شروع ہوا. اسی 1960 کی دہائیوں میں جب ملیشیا آزاد ہوا تو وہاں بھی حج اور عمرہ کے نام سے سیونگ بینک بنا. اور بحرین جو ہے چھوٹا سا ملک ہے لیکن خوش قسمتی سے خلیجی ممالک میں سعودی عرب کے بڑے ملک کے پڑوس میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ سبقت کا صحرا جو ہے بحرین کے اوپر رہا، جہاں پر 25 یا 30 اسلامک بینک تھے. دراصل سعودی عرب میں اسلامک بینکنگ کی اجازت نہیں تھی انفارچونیٹلی شروع میں. تو بحرین میں سب لوگوں نے آ کے کھولے اور اس کو کامیاب ثابت کیا. تب سعودی عرب نے اس کو اپنایا اور وہاں سے پھر ساری دنیا میں پھیلا، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی، پڑوسی ملک میں بھی بحرین کے تجربے کی بنیاد پر کامیاب حاصل کی. لیکن اس وقت اگر دنیا میں سب سے بڑا صحرا ہے اس کا تو ملیشیا کے پاس ہے،
کیونکہ ملیشیا میں تقریباً 30% معاشیات یعنی پورے ملک کا 30% جو ہے سرمایہ اسلامی فائنانس کے تھرو جاتا ہے، اور اس میں شامل صرف مسلمان ہی نہیں، اس سے مستفیدین غیر مسلم بھی ہیں مستفید. اور ملیشیا ماڈرن اسلامی فائنانس کی ٹریننگ، تعلیم، ترقی میں اس وقت ساری دنیا میں سب سے آگے ہے، بحرین کے بعد. بحرین سے شرعی معیارات تیار ہوتے ہیں اور چھپتے ہیں. خلیج والوں کے پاس عملاً پیسے زیادہ ہیں لیکن ادارے کم ہیں. لیکن ملیشیا، پاکستان اور بہت سارے غیر مسلم ممالک میں اسلامی فائنانس بہت پاپولر ہے. ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر جیسے میرے جیسا کوئی فاضل ابھی دارالعلوم دیوبند سے یا ندوہ سے یا سہارنپور سے فارغ ہوتا ہے وہ، اور ایک عالم کی ڈگری لے لیتا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اسلامک فائنانس کو پڑھے باقاعدہ، تو اس کے لیے اسے کس ملک کا رخ کرنا زیادہ مفید ہوگا؟ ملیشیا کا یا سعودی عرب کا یا آپ کی طرح لنڈن کا؟ ذرا سا رہنمائی فرمائیں. جی اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہندوستان میں بھی مقامی مظاہر علوم اور دیوبند کے فضلاء جو ہیں، اور پڑوسی ملک جو ہے سری لنکا میں بھی بہت ساری ٹریننگ کے مواقع ہیں، تعلیمی مواقع ہیں، لیکن ان کی ڈگریاں اتنی معروف نہیں ہیں. تو علم تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن تعلیم کے لیے کچھ لوگ بحرین میں امتحان دیتے ہیں، امتحان دے کر وہاں سے ڈگری حاصل کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ بہتر جگہ وہ ملیشیا ہی ہے. چنانچہ اس وقت ہندوستان میں جتنے اسلامی فائنانس کے ماہرین ہیں تقریباً 90% وہیں ملیشیا سے ٹریننگ حاصل کر کے آئے ہیں، چونکہ پہلے سے ہے اور پروفیشنل طریقے سے کیا جا رہا ہے. برطانیہ میں بھی جو لوگ اسلامی فائنانس میں کام کر رہے ہیں وہ برطانیہ سے ڈگری کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا عالمی ریکگنیشن بہت ہوتا ہے. چنانچہ برطانیہ میں تقریباً 12 سے 15 یونیورسٹیز میں اسلامی فائنانس کا کورس دیا جاتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حالات کس قدر کروٹ لے رہے ہیں. رات کو سونے کے بعد ہر صبح ایک نئی خبر لے کر جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ کب کیا، یعنی ایک طرح سے انپریڈکٹیبل حالات ہو چکے ہیں. ان حالات میں کیا کوئی ایسی روشنی کی کرن یا کوئی ایسی امید کی کرن ہے کہ ہندوستان میں سرکاری لیول پر یا پرائیویٹ لیول پر اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنانس کو جو ہے وہ اپروول ملے گا یا ریکگنیشن ملے گا اور لوگ جو ہے وہ اسے اپنائیں گے؟ دراصل ہندوستان میں تقریباً میں 15 سال سے انوالو ہوں، ماشاءاللہ، اور منموہن سنگھ کے زمانے سے پہلی مرتبہ ایک میوچول فنڈ تورس کے نام سے اپروو ہوا تھا یہاں گورنمنٹ سے. منموہن سنگھ کے زمانے میں، کانگریس کے زمانے میں کافی ہمدردانہ ماحول تھا، اور جمعیت علماء سے بھی میں نے بات کی تھی اور ان لوگوں نے بھی بہت لابنگ کی. لیکن بدقسمتی سے منموہن سنگھ کی حکومت ختم ہونے، کانگریس کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے معاملہ ترتیب معکوس میں آ گیا ہے. یعنی اس وقت تک جتنا ہو چکا تھا، کیرلا حکومت نے ایک چیئرمین اسلامک فائنانس کمپنی بنائی تھی، اور ٹاٹا ایتھیکل فنڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی آپریٹ کر رہا تھا. تورس نے بعد میں جوائن کیا، اور مختلف بلڈرز اور مختلف ٹریڈرز اور نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان کو اپروول پہلے بھی مل رہا تھا اور اب بھی مل رہا ہے. تو بینکنگ میں تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ریزرو بینک نے RBI نے کہا ہے کہ اس کے لیے پارلیمنٹ سے نئے قانون کی منظوری کی ضرورت ہوگی، اور موجودہ پارلیمنٹ میں اس کا امکان کم ہے. منموہن سنگھ کے زمانے میں کوشش ہوئی تھی، اور وہ کوشش آئندہ بھی جاری رہے گی. آج نہیں تو کل اس کا بھی موقع آئے گا. لیکن فی الحال صرف موجودہ قوانین میں غیر بینکنگ انویسٹمنٹ کمپنیز بن سکتی ہیں، اور جیسے بزنس کی جو دوسری اپرچونیٹیز ہیں اس میں ہو سکتی ہیں، اور کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اسلامک فائنانس کا کام، جو بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان بھر میں جمعیت علماء اور دوسری جماعتیں مل کے کر رہی ہیں. اور تجارت تو مشارکت کی بنیاد پر یا مزاربت کی بنیاد پر ہمیشہ سے اس کے امکانات رہیں اور رہیں گے. البتہ چونکہ بینکنگ سیکٹر گورنمنٹ کے تحت ہے تو وہاں امید کم ہے. آج نہیں تو کل
وہ بھی موقع آئے گا، لیکن فی الحال یعنی بڑے پیمانے پر اس کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے ہو یہ رہا ہے کہ مختلف تاجر حضرات مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ان کو پونزی اسکیم یعنی فرضی اسکیموں میں اسلام کے نام پر پیسے لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں کئی مرتبہ ہوا ہے کہ سینکڑوں کروڑ مسلمان لوگوں کی بچت اسلام کے نام پر لالچ دے کر لے کے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں مثلاً ٹاٹا ایتھیکل کا شرعی ایڈوائزر ہوں۔ ٹاٹا کا ایتھیکل فنڈ 20-25 سال سے آپریٹ کر رہا ہے اور بہت ہی سالڈ بیک گراؤنڈ پہ کر رہا ہے۔ اسی طرح غیر بینکی انسٹیٹیوشن بنگلور میں اور شاید بمبئی میں بھی چھوٹے پیمانے پر چل رہا ہے، لیکن ایک کوآپریٹو کوریڈر سوسائٹی کے نام سے کئی 100 ادارے پورے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے، جیسے دیوبند میں مسلم فنڈ ہے، اس طرح کے بہت سے آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی لمٹ بہت، ان کی پہنچ بہت محدود ہے اور عام صارفین، عام مسلمانوں کی ضروریات یہ پورا نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ حکومت قانون بدل کے ان کو قانونی تحفظ نہیں دیتی ہے، اس وقت تک یہ اسلامک فائنانس یہاں پنپ نہیں سکتا ہے، اور اس وقت تک کچھ بے ایمان تاجر یا دھوکہ باز تاجر اسلام اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ان کے پیسے سے لوٹتے رہیں گے اور رہ رہے ہیں اس وقت۔ بدقسمتی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ ابھی ہم لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، پونزی اسکیم۔ تو ایک لے مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اس کو کچھ مختصر سے الفاظ میں آپ واضح فرمائیں گے کہ یہ پونزی اسکیم ہے کیا، اور زیادہ تر یہ پونزی اسکیم یوز کرنے والے اور اس کے ذریعے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ اینٹ کر مارکیٹ سے غائب ہو جانے والے لوگ، یہ لوگ زیادہ تر کس کاروبار کا جھانسا دیتے ہیں؟ پونزی اسکیم اصل میں بیس ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ، ایک اسکیم ہوتی ہے جس میں جو فرسٹ ممبر ہوتے ہیں انہی کو دوسرے ممبر، انہی کو سیلس مین بنا کے دوسرے ممبروں کو لالچ سے کمیشن پر لایا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں پیرامڈ، یعنی احرامی اسکیم۔ وہ الفاظ میں اور قانوناً تو وہ غیر قانونی نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنی روح میں وہ غیر ایتھیکل ہوتی ہے۔ مطلب اس میں سوائے لوگوں سے پیسے لے کر، ایک لوگوں سے لے کر دوسرے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جب تک لوگوں کا اعتماد اس پہ بڑھتا رہتا ہے اس وقت تک وہ اپنے وعدے اور اس کے بنیاد پر لوگوں کو کمیشن کے نام سے، پروفٹ کے نام سے غیر معمولی شرح نفع دیتے ہیں، جو عام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً پروفٹ کا ریٹ 5 سے 10% سے زیادہ کسی تجارت میں نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہوا 15% نفع ہوا۔ تو یہ پونزی اسکیم کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ نفع اتنا مختصر وقت میں دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ جو اور جگہوں پر نظر نہیں آتا، تو لوگ بلا سوچے سمجھے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب تک لوگ اس لالچ میں آ رہے ہیں تو جو نئے آنے والوں کا پیسہ پرانے والوں کو دیتے رہتے ہیں، اور پھر نئے آنے والے کا پیسہ پھر بیچ میں آنے والوں کو دیتے رہتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسکیم جو ہے اب ناقابل عمل ہے، وہ اجارہ کے نام سے بھی آتے ہیں، مشارکت کے نام سے بھی آتے ہیں، گولڈ کے نام سے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے نام سے تجارت کا ماڈل صحیح دکھاتے ہیں، لیکن اس میں جو حقیقی کوئی تجارت نہیں ہوتی ہے، سوائے ایک دوسرے کی ٹوپی لے کر دوسرے کی ٹوپی بھی دیتے ہوئے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ہزاروں کروڑ روپے اس پہ ڈوب چکے ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، کوئی آپ کے پاس تاجر مزاربت کے لیے آئے اور یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے مجھے دو اور میں آپ کو ہر مہینے 20,000 روپے نفع دوں گا، تو آپ پہلے ہی سمجھ جائیے گا کہ یہ کسی نہ کسی طرح کی پونزی اسکیم ہے اور لالچ میں آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے علماء کرام اور جو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنا بچا کر محفوظ کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس تھوڑے سے پیسے سے بھی مجھے بہت سارا نفع مل سکتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کسی پر اور پھر اسے پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک کا پیسہ دوسرے کو، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک کا پیسہ لے کر دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، اور پھر جب لینے والے دینے والوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں
تو پھر ان کی جو پیرامڈ اسکیم جو مفتی صاحب نے بتائی، وہ جو ان کا احرام ہے وہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب نے بہت ہی اہم سوالوں پر روشنی ڈالی، بہت سارے موضوعات کو کھولا۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب آخری ایک سوال جو آپ سے میں کرنا چاہوں گا، اور اگر وہ سوال نہ کروں تو جہاں پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں، جن اساتذہ کے احسانات کے بدولت شاید وہ ناانصافی ہو جائے۔ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیے آج کل خاص طور پر ہندوستان میں علماء کرام کو انگلش لینگویج کی طرف کافی دلچسپی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور مرکز المعارف اور اس طریقے کے جو اسی نہج پر چلنے والے جو ادارے ہیں، طلبہ جوق در جوق اس میں اب داخلے لے رہے ہیں اور انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے جیسے فضلاء جنہوں نے انگریزی بھی پڑھی ہے اور دارالعلوم دیوبند میں محنت سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، ان کے لیے یورپین کنٹریز میں یا مغرب میں ان کے لیے کریئر کے کیا مواقع ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کے دین کی خدمت بھی ہو جائے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں، اور یہ ایک یعنی فائنینشلی یہ ایک اچھی زندگی گزارے؟ جی، میں پچھلی مرتبہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ رہ گیا تھا کہ انگریزی زبان کے بغیر جی موجودہ معاشیات نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی تو یہ یعنی ایسی صورتحال ہے جو قابل افسوس ہے، لیکن جیسے ضروری ہے۔ چنانچہ ماشاءاللہ لوگ انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو انگریزی زبان تو جیسے دین اور قرآن کو حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر عربی نہیں آتی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح آج کے دنیا کو سمجھنے کے لیے اور معاشی علوم کو سمجھنے کے لیے انگریزی ضروری ہے۔ اور غالباً یہ بے محل نہ ہوگا کہ میرا ہندوستان آنا بھی صرف اسی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں برطانیہ سے میں ہر سال آتا ہوں یہاں، کیوں مجھے یہاں ایڈوائزر بناتے ہو، یہاں علماء کی کمی نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اچھے علماء ہیں وہ انگریزی نہیں جانتے، اور ان کو اردو میں ہمیں ترجمہ کرا کے دینے میں اور ان سے سوالات کے جوابات اور فتوے لینے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے جو معاشی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں صرف انگریزی زبان کی وجہ سے اور میرے تجربے کی وجہ سے یہاں آتا ہوں، تو جو علماء انگریزی سیکھ چکے ہیں اور وہ 1-2 سال اور فائنینشیل ٹریننگ کر سکتے ہوں، ماسٹر ڈگری اسلامک فائنانس میں، ان کے لیے مواقع ہیں، لیکن خلیج میں ہیں زیادہ مواقع۔ برطانیہ اور یورپ میں مواقع پچھلے یعنی ڈیکیڈ میں، یعنی 2010 تک تو تھے، 2010 کے بعد سے وہاں بھی اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا گروتھ اور بڑھوتری ہو رہی ہے اسلامک فائنانس میں، وہ ملیشیا میں، خلیج میں اور نارتھ افریقہ میں ہو رہی ہے۔ یہ جو مسلم بیلٹ ہے انہی جگہوں پہ ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے خلیج میں اچھے مواقع ہیں اور لوگ جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے جو لوگ پڑھے ہیں، کچھ تجربہ ہے، وہ فوراً کسی نہ کسی ادارے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے جو شریعت پڑھی ہے اور انگلش زبان پڑھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک سیکٹر میں ہم وہ ہوں۔ علماء یعنی ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں، یعنی وہ امامت بھی کر سکتے ہیں، تدریس بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامک فائنانس میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اسلامک فائنانس ایک بہت محدود ادارہ، ایک محدود انڈسٹری ہے، لیکن بڑھ رہی ہے۔ پہلے 15% سالانہ اضافہ ہوتا تھا، اب 5% ہو رہا ہے تقریباً، یا 4%۔ تو ترقی کی رفتار سلو ہے دنیا کے معاشی حالات کی وجہ سے، تو مشکل ہے ڈائریکٹلی اس میں داخل ہونا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری خدمات ہیں انگریزی زبان کے ذریعے، اس کے لیے ہندوستان اور غیر ہندوستان سب جگہ کے علماء کے لیے یکساں مواقع ہیں، اور مسلسل یہاں بمبئی سے علماء آتے رہتے ہیں، وہاں انگلینڈ میں مختلف کیپیسٹیز میں پڑھنے پڑھانے، امامت، خطابت، اور اسلامک فائنانس میں تو وہاں بھی علماء کافی ہیں ٹرین، جن کو سب کو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ مشکل سے 20 اسلامک بینک ہیں انگلینڈ میں، لندن میں، تو 20 میں 20 علماء چلے جائیں گے، لیکن اگر 200 علماء ٹرین ہے تو سب نہیں کر پائیں گے اس میں۔ لہٰذا اس نیت سے تو نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس انڈسٹری میں داخل ہونا ہے۔ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں شریعت کی خدمت، دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، چاہے تعلیمی، تدریسی اور معاشی یا معاشرتی، جس فیلڈ میں بھی ہمیں موقع ملے کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگ تو ایک خدائی خدمتگار ہیں علماء، اور جہاں خدمت کا موقع ملے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب ایک آخری سوال
کہ اسلامک فائنانس کی بات ہو, اسلامی اقتصادیات کی بات ہو اور بٹ کوائن کا تذکرہ نہ آئے, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, حالانکہ اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے اور دوسرے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتاویٰ تو آ چکے ہیں, اور مفتی صاحب سے بھی میرے اس سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو ایسے تذکرہ ہوا تھا, تو مفتی صاحب نے بھی اپنا موقف مجھے آف لائن واضح کر دیا تھا. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ واضح کر کے بتائیں کہ یہ بٹ کوائن جو ہے یہ واقعی میں کیا آگے چل کر کرنسی بننے کا اس میں پوٹینشیل ہے, کیا واقعی یہ ایک انٹرنیشنل کرنسی بن جائے گی, کیا اس میں خطرات ہیں, کیا اس میں ایڈوانٹیجز ہیں, اور کیا آگے چل کر یہ حلال کسی طریقے سے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ جو ہے دا بال از ان یور کورٹ ناؤ. یہ بہت مشکل سوال ہے, اور جب مشرق و مغرب میں اختلاف رائے ہے تو میری بھی رائے ایک نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوگی, لیکن اصل میں پچھلے 10-15 سالوں سے جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ بٹ کوائن کے ذریعے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے. اصل میں بٹ کوائن سے زیادہ وہ ایک بلاک چین جو ٹیکنالوجی ہے وہ اہم ہے. ہوا ہے کہ وہ بلاک چین ٹیکنالوجی اگر سب لوگ قبول کر لیتے, حکومتیں اس کو ریگولیٹ کر لیتی, تو بٹ کوائن بھی کرنسی بن جاتا اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی بن جاتے. لیکن ہوا یہ نہیں, چنانچہ یہ ہوا کہ بٹ کوائن نے نیو ٹیکنالوجی کو ثابت تو کر دیا, لیکن کرنسی کا درجہ نہیں حاصل کر سکی, کیونکہ اس کے لیے حکومتوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور پبلک میں وہ پاپولر نہیں ہو سکی, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ گورنمنٹوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. چنانچہ ابھی بھی دنیا میں آپ سن رہے ہوں گے کہ ہندوستان میں بھی بینڈ ہے, کچھ ممالک میں مقبول ہے, کچھ ممالک میں گو مگو کی صورتحال ہے. تو اب تھوڑا سا غبار ہٹا ہے اس پوری انڈسٹری سے, تو اب میں بتا سکتا ہوں, مجھے 10 سال سے میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں کہ کرنسی تو نہیں ہے جب تک کہ حکومتیں اس کو اور سینٹرل بینک اس کو نہ مان لیں, لیکن یہ ایک جیسے فائنینشیل ایسٹ ہے, جیسے اسٹاک مارکیٹ میں شیئر ہوتے ہیں, اسی طرح بٹ کوائن گویا ایک موہوم یا فیوچر ٹیکنالوجی کا شیئر ہے. تو آپ اس کو اگر شیئر مارکیٹ کی طرح لیں گے, بٹ کوائن یا دوسرے جتنے کوائن ہیں, ایتھر کوائن غلط نام دیا ہے, یعنی یعنی کہا جاتا نا کہ غلطی سے اس کو کوائن کہہ دیا گیا ہے, ورنہ کوائن ہے نہیں. اور اسی لیے اس کو بہت ہائپ اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ کریٹ کیا گیا کہ تاکہ جیسے ایک نیا نظام, نئی دنیا آباد ہوگی, لیکن حکومتوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے. جب حکومتیں اور سینٹرل بینک اس کو قبول کر لیں گی تو یہ خود ہی ایک یہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے پاسبلٹیز جو ہے وہ خود بن جائیں گی. تو کوائن نہیں ہے بلکہ ایسٹس ہیں. اگر ایسٹ سمجھا جائے تو اسٹاک مارکیٹ کی طرح بٹ کوائن بھی ایک ایسٹ ہے, ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے. ہاں, ڈیجیٹل ایسٹ ہے, اس کا کرنسی سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ نہ اس سے کوئی قبول کرتا ہے نہ اس سے کوئی کرتا ہے, صرف وہ ایک خیالی پورٹ فولیو بڑھتا ہے گھٹتا رہتا ہے. اور اس سلسلے میں کتنے کیسز دنیا بھر میں ہیں, لہٰذا ہمیں بھی ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے, پونزی اسکیم کی طرح اس پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ, آج کا سیشن بہت ہی مفید رہا. میں اپنی طرف سے خاص طور پر اور اپنے چینل کے تمام ناظرین کی طرف سے مفتی صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب, امید ہے انشاءاللہ ہم پھر سے ہماری پھر ملاقات ہوگی, جلدی ملیں گے, اور پھر سے انشاءاللہ عالمی اقتصادیات پر اور اسلامک فائنانس پر عالمی صورتحال کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اگر آپ اپنی طرف سے کچھ اپنے دل کی بات کچھ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دا مائک از آل یورز مفتی صاحب. نہیں بھائی, میں تو بس مشکور ہوں کہ آپ نے سوالات کیے, جوابات دینے کا موقع ملا. مختلف پلیٹ فارم پر میں کہتا رہا ہوں, لیکن ایک خصوصی محفلوں میں زیادہ, میں عمومی محفلوں کا بندہ نہیں ہوں. لیکن چونکہ امیدیں اگر عام لوگوں میں کچھ بات کہہ دی جاتی ہے تو لوگوں کی امیدیں بہت اونچی ہو جاتی ہیں, اور ان امیدوں کو کیش کرنے والے فراڈیے مارکیٹ میں بہت ہیں. لہٰذا سب مسلمانوں کو فائنینشیل لٹریسی یعنی فائنانس کو سمجھنا, اکنامکس کو سمجھنا, پیسوں کا لین دین, قرض لینے دینے, ان سب چیزوں پر تھوڑا سا وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افواہوں پر دھیان نہ دیں, اور لالچ اور فکس انکم اور کوئک انکم سے
سے دور رہیں. جی دنیا میں کوئی ایسا جادوئی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ساری دنیا کے نظاموں کو پیچھے چھوڑ کے آپ کو جادو کی طرح زیادہ سے زیادہ پروفٹ 6 مہینے میں دے دے. ایسا کوئی جادو موجود نہیں ہے، لیکن جادوگر لوگوں کو بیوقوف ضرور بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں گے، سمجھداری سے رہیں گے، اور جو نارمل بزنس ہے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، جو بھی انویسٹمنٹ کے جو حلال مواقع ہیں، صحیح مواقع ہیں، ان پر جائیں. صرف حلال و حرام کے فتوے اور جذبات سے کھیلنے والوں سے دور رہیں. جزاکم اللہ خیرا مفتی صاحب. اسی کے ساتھ اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.